अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइंड द वर्ड। आई होप आपको हमारी पिछली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। उसमें हमने आपको बताया कि कैसे अली जोनिया से मिलता है और जोनिया उसे खरी खरी बातें सुनाती है उसकी जॉब को लेकर, और जैसे ही वो घर आता है तो उसकी वालदा के साथ उसकी बहस होती है यूटिलिटी बिल्स को लेकर। तो गाइज़, आज हम चलने लगे हैं अपने सेकंड एपिसोड की तरफ। आए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अली की अम्मा अली को कहती है, तो क्या करें, भूखे मर जाएं या यही सिसकती बिलकती ज़िंदगी गुजारते रहें। इनके लबों से शिकवा फिसला, हम इतने भी मजलूम नहीं अम्मा, हम सिर्फ नाशुक्रे हैं। वो इनकी सिखाई गई सारी बातें उन्हीं को लौटा रहा था। फ़िक्र ना करें, परसों तक ट्यूशन्स की फ़ीसेस आ जाएंगी, भरवा दूंगा सारे बिल। वो नरमी से कहता हुआ उठकर जाने लगा तो शिफा खातून ने बाजू पकड़कर दोबारा बिठा लिया। तो क्या यहाँ खड़ी फिल्म देख रही है? जाकर भाई के लिए खाना लेकर आ और चपाती गरम गरम डालना। वो रूठे रूठे अंदाज में उसकी तरफ देखकर बोली तो अली को उन पर बेख्तियार प्यार आया। नूर नूर, सबा चीखती हुई उसे पूरे घर में ढूंढ रही थी। वो अपने स्टोर नुमा कमरे में ज़रा देर को कमर सीधी करने के लिए आकर लेटी ही थी कि सबा की आवाज़ ने उसे दहला दिया। इलाही खैर, इसने दिल ही दिल में कहा और साथ पड़ा दुपट्टा सीने पर फैलाते हुए कमरे से बाहर आ गई। जी आई आपी। वो धड़ाधड़ सीढ़ियाँ उतरने लगी। जी आपी, ये बच्ची ये क्या किया मेरी कमीज़ के साथ, गंवार कहीं की। सबा जारिहाना तेवर लिए इसके तरफ बढ़ी तो वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी। रंग चढ़ा दिया मेरी कमीज़ पर, इतनी महंगी है, जितने की तू नहीं है इससे कहीं ज़्यादा की मेरी कमीज़ है, इसने शदीद गुस्से में कहते हुए इसके बाल पकड़ लिए। आपी बहुत दर्द हो रहा है, इसने तकरीबन रोते हुए कहा। मेरी इतनी महंगी कमीज़ का बेड़ा गर्क कर दिया। अब मोहतरमा के ड्रामे ख़त्म नहीं हो रहे। जब तुझे हमसे नफ़रत इसी तरह निकालनी है तो इतनी भूली भाली बनने का ड्रामा मत किया कर, मीसनी कहीं की। इसने नूर के बालों पर गिरफ्त मज़ीद सख्त करते हुए तंद लहजे में कहा। आपी कसम ले लें, मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानती कैसे रंग चढ़ गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ़ कर दें आपी। वो जितना इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करती, सबा मज़ीद मजबूती से पकड़ लेती। आपी बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ माफ़ कर दें, आइंदा गलती नहीं होगी, प्लीज़ आपी। वो अब उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली। हराम खोर कहीं की, सारे काम बिगड़वा लो तुझसे, मेरी कमीज़ का तो हो गया ना सत्यानाश, मनहूस कहीं की। सबा ने इसके बाल छोड़कर चटाक इसे 2 तमाचे रसीद कर दिए। वो अपने नातवा वजूद के साथ ज़मीन पर जा गिरी। आइंदा मेरी चीज़ों को ख़राब मत करना, वरना तेरा वो हशर करूँगी, अगली नस्लें याद रखेंगी। तेरी हड्ड हराम कहेंगी ठूंस ठूंस कर गपा होती जा रही है, इसने ठोकर मारते हुए कहा और आगे बढ़ गई। कितने ही खामोश लम्हे यूं ही सरक गए, वो यूं ही घड़ी बनी यख फर्श पर पड़ी रही। ये एक दिन की कहानी नहीं थी, वो बचपन से ये सब सहती आ रही थी। इसके बाप सलीम की इसकी अम्मा के साथ दूसरी शादी थी जो इन्होंने अपनी मर्ज़ी से और चाहत से की थी। आफिया उनकी पहली बीवी थी। इसकी माँ फरीदा तो इसे पैदा करते ही इस दुनिया से चली गई, तो सलीम ने लाकर इसे आफिया की गोद में डाल दिया, जिस पर पहले तो इसने हंगामा खड़ा कर दिया, मगर सलीम ने जब इसे तलाक देने की धमकी दी तो तुअन व करहन इन्होंने इसे बर्दाश्त किया, मगर सिर्फ तब तक जब तक सलीम हयात रहे। इसने 12 जमातें भी पढ़ लीं, मगर जैसे हो सलीम की नज़रें बंद हुईं, इस पर फिर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। सबसे पहले इसकी पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता हुआ। पूरे घर की जिम्मेदारियां पहले भी इस पर थी, मगर अब इस पर जुल्मों की इंतहा कर दी गई थी। छोटी सी छोटी बात पर भी दोनों में से कोई भी इस पर हाथ उठाने से दरेग नहीं करता था।
البتہ نادیہ کو اس سے بہت ہمدردی تھی اور وہ اکثر اسے ان دونوں کے ظلم سے بچا لیتی تھی۔ وہ ان لوگوں کی بے دام غلام تھی، بے مول اور بے وقت، مگر بیک وقت سب سے ضروری بھی۔ اس نے اپنی تمام ترحمت جمع کر کے خود کو کھڑا کیا۔ سر مزید دکھنے لگا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ علی نے کال ملنے پر محبت بھرا سوال کیا۔ ٹھیک ہی ہوں۔ اتنی محبت صبح کیوں کال کی؟ انداز لٹھ مار تھا۔ کیا ہوا زونیا، تمہارا موڈ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا؟ اس نے تکیہ کمر کے پیچھے لگاتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے ہوتے ہوئے کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ وہ تنزیہ بولی تو علی ہولے سے ہنس دیا۔ اب میں نے کیا کر دیا یار؟ تم نے ہی تو سب کیا ہے۔ اگر تم میری زندگی میں نہیں ہوتے تو میں روز اپنے والدین کے سامنے اور بھائیوں کے سامنے یوں ذلیل نہ ہوتی۔ لاچارگی اور غصہ بیک وقت تھا۔ اس طرح مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ صاف صاف باتیں کیا کرو، مجھ سے پہلیاں مت بجھوایا کرو۔ وہ اکتا کر بولا۔ تو سنو سیدھی اور کھری بات، میرے گھر والے مجھ سے سخت خفا ہیں۔ تمہیں میں نے بتایا تھا نا کہ مما کے دوست کے ڈاکٹر بیٹے کا رشتہ آیا ہے۔ علی نے ہنکار ابھارا۔ تو یہ کہ اس رشتے کو مما پپا کے ساتھ ساتھ جنید بھائی اور احسن بھائی کی منظوری بھی مل گئی ہے۔ بس بھائی لڑکے کے متعلق کچھ معلومات کر رہے ہیں، پھر وہ انہیں ہاں کر دیں گے اور تم بیٹھے بس دیکھتے رہنا۔ وہ ترش لہجے میں بولی تو اس کے دماغ کی رگیں تن گئیں۔ تم آخر انہیں کب بتاؤ گی ہمارے بارے میں؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ جب تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ میں تمہیں بطور اپنی پسند کے متعارف کروا سکوں۔ وہ بھی اسی انداز میں بولی تو علی کو ناچار اپنا لہجہ نرم کرنا پڑا۔ وہ اس کے ساتھ کبھی سختی سے پیش نہیں آ سکتا تھا۔ اس بات کا اسے بہر طور علم تھا۔ صرف پسند نہیں، محبت۔ اس نے قصداً تصحیح کی۔ ہاں واٹ ایور۔ دوسری طرف سے بے لحاظی کا مظاہرہ کیا گیا۔ واٹ ایور نہیں، اٹس لو، مائنڈ اٹ۔ اس نے تنبیہ کی۔ تم کتنے پوزیسو ہو علی۔ اگر خدا نخواستہ میری تم سے شادی ہو گئی تو تم تو مجھے شٹر کاک برقع پہنا کر رکھو گے۔ وہ مذاق میں بولی۔ ہاں تو اس میں ہنسنے والی تو کوئی بات نہیں۔ عورت کو خود کر چھپا کر ہی رکھنا چاہیے۔ کیا ضرورت ہے دوسروں کو اپنی طرف دیکھنے کی دعوت دینے کی؟ میرا ابھی تم پر کوئی حق نہیں، اس لیے تمہیں بغیر برقعے یا عبائے کے گھومتی پھرتی ہو۔ شادی ہو جائے گی تو تمہیں میری پسند کے مطابق ہی چلنا ہوگا۔ واحد اس معاملے میں وہ کبھی اس کی نہیں مان سکتا تھا، بھلے اس سے جتنی محبت۔ صحیح۔ تم تو مولوی ہو پورے بھائی، اچھے خاصے کپڑے پہنتی ہیں، شلوار قمیض کوئی خراب کپڑے نہیں ہوتے، تو پھر کیوں میں گھٹن سے مروں؟ وہ کوفت سے بولی۔ خیر یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ وہ مصمم بولا۔ تم نے اگر جلدی کچھ نہیں کیا تو پہناتے رہنا کسی واجبی شکل صورت کی لڑکی کو برقعے اور عبائے، کیونکہ میرے علاوہ تمہیں کوئی حسین لڑکی تو ملنی نہیں۔ اس نے ایک ادا سے کہا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، اور تم بھی اپنے سو کالڈ اسٹیٹس کو بھلائے میرے ساتھ ایسے ہی نہیں ہو۔ اس نے کروفر سے کہا، کیونکہ وہ اپنی شخصیت کے سہرے سے بخوبی واقف تھا۔ خاص سے خوش فہم ہو، ہرگز نہیں۔ جس خوبی پر یقین ہو اس کے لیے خوش فہمیاں نہیں پالی جاتی، مضبوط انداز میں کہا گیا۔ اچھا سنو، کل ایک جگہ انٹرویو کے لیے جانا ہے۔ میں نے اپنی سی وی بھیجی تھی تو میل آئی ہے، اچھی کمپنی ہے، بس دعا کرنا جاب مل جائے۔ اس نے متانت سے کہا۔ انشاءاللہ۔ اس نے بھی نرمی سے کہا۔ علی بارش کا موسم ہو رہا ہے، چھت پر آؤ نا تم اپنی، میں بھی آ رہی ہوں اپنی چھت پر۔ وہ پرجوش ہو کر بولی۔ اچھا رکو ذرا منہ ہاتھ دھو لوں، آتا ہوں پھر پاگل لڑکی۔ وہ اس کی ان اداؤں پر ہی تو جان دیتا تھا۔ گزر جانے والی بے سکون رات کے آزردہ حویلے سورج کی روشنی سے مات کھاتے جا رہے تھے۔ نرم ہو کر کرنیں صبح کے سانس لینے کے پتے دے رہے تھے۔ رات کی بے نسبت صبح خوشگوار تھی، جو بعد صبح کے دیوانے پن میں مبتلا کائنات کی رگ رگ میں اتر رہی تھی۔
اچانک مٹیالے بالوں نے سورج کے آگے آ کر زمین تک کرنوں کا راستہ روک دیا اور سورج واد سحاب میں گویا محبوس ہو کر رہ گیا۔ نور نے تازگی سے بھرپور سانس خارج کرتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ کی۔ مشرقی کنارے چھوڑ کر باقی آسمان بادلوں سے ڈھکا تھا۔ وہ ابھارے شمس کے پاس آمدنتے بادلوں کو جھنڈ کو دلچسپی سے دیکھنے لگی، جس کو کرنوں کی تمازت گھائل کرنے میں پوری طرح ناکام ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک بارشی قطرات اپنے مامن چھوڑ کر زمین کے دلدلی حصار میں گرنے لگے۔ وہ چونکی۔ کبھی کبھی خواہشیں اس وقت بھی پوری ہو جاتی ہیں جب دل میں ان کا قیام ہی نہیں ہوتا۔ یہ بارش، یہ سرد قطرے، اس لمحے اس کے دل و دماغ میں امکے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود یہ اس کی خواہش ہی تھی۔ اس نے سوئے فلک باہیں کھولیں اور مسرت کے وفور میں گول گول گھومتی گئی۔ بارش اسے بے حد پسند تھی۔ چبھتا آسمانی پانی اس کے وجود میں خوشیوں کی سرتال جگاتا جا رہا تھا۔ کپڑے گیلے ہو گئے ہوں گے سارے۔ اپنی محو حالت پر قابو پاتے ہی پہلا خیال بجلی کی سی تیزی سے گوندا۔ خوشگوار ٹھنڈک میں بل کھاتی ہوئی میں لہراتی وہ چھت پر جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف لپک گئی۔ سر پر تنا بادلوں کا سائبہ آسمانی بجلی سے کڑک اٹھا۔ وہ سیڑھیوں سے گرتے گرتے بچی اور دل پر ہاتھ رکھ کر چھت پر بھاگ گئی۔ وہاں منظر ہی اور تھا۔ رسی پر ٹنگے دھلے ہوئے کپڑے نئے موسم کے عذاب کو برداشت کرنے کی سکت کہاں رکھتے تھے؟ شاید کب سے ہی پھڑ پھڑائیں گے اور کچھ ادھر ادھر اڑتے پھرے۔ میرے اللہ! اس نے سر پر ہاتھ مارا اور بے کرام برستی بارش کا خیال کر کے بوکھلائے انداز میں کپڑے سمیٹنے لگی۔ اس وقت جب کہ وہ لمحات افق سے اطراء خیالی پی کر بنی نیچے گرے کپڑے اٹھا رہی تھی، اس کی نظر اچانک اٹھی۔ درمیان کی دو چھتیں بھیگ گئی تھیں۔ تیسری چھت پر کھڑا بارش میں بھیگتے علی نے اسے سرسری نظر سے دیکھا تھا، مگر پھر یکدم نظریں گھما کر سامنے کی چھت کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کے لبوں پر بے اختیار دھیمی مسکراہٹ پھیلتی گئی۔ بارش کا لمس محسوس کرتے وہ شخص وقار سے خالی بھی ہرگز نہیں تھا، مگر اس کے باوجود نور نے اپنی نگاہ کو سرسری رہنے دیا اور دھیان ہٹا کر اس کے دھیان کی جانب نظریں مبذول کر لیں۔ وہاں زونیا مسکراتے ہوئے علی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ ایسے کئی معاشقے وہ روز دیکھتی تھی۔ محلے کی چھتوں پر اس نے گردن جھٹکی اور واپسی کی راہ لی۔ الارم بجنے کی آواز پر اس نے آلسی سے اپنی آنکھیں واقع کچھ دیر چھت کو گھورتا رہا۔ جب تک الارم دوبارہ نہ بج اٹھا، اس نے الارم بند کر کے بڑی دقت سے خود کو گرم گرم لحاف کی الفت سے آزاد کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سردیوں کی صبح لحاف سے نکلنا یوں آسان بھی نہ تھا۔ وہ نہا کر باہر نکلا تو لائٹ چلے گئی، مگر شکر تھا کہ اس نے رات میں فرا سے کپڑے استری کروا لیے تھے۔ بلیک شرٹ اور گرے ڈریس پینٹ پہنے اپنی شخصیت کے ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ اس کا جلوہ ہی الگ تھا۔ یوں بھی سیاہ رنگ اس کی صاف رنگت پر کافی اٹھتا تھا۔ 2-3 سپرے پرفیوم کے کر کے اس نے بالوں کو دوبارہ سیٹ کیا اور تنقیدی نگاہ خود پر ڈال کر مطمئن ہو گیا اور موزے پہننے لگا۔ اٹھ گیا؟ میں ناشتہ بناتی ہوں تیرے لیے، شفق خاتون نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اماں دیر ہو جائے گی، آ کر کھا لوں گا، ویسے بھی انٹرویو ہی ہے صرف۔ وہ اب جوتے ہاتھ میں پکڑے باہر جانے لگا۔ رکھ اسے ادھر ہی، ناشتہ بغیر نہیں جانا۔ تو توبہ ہے، جس چیز کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں اس کے لیے وقت نہیں تو خاک فائدہ خوار کا۔ وہ علی کی ان لاپرواہیوں سے سخت نالاں رہتی تھیں۔ اماں بھول بھی جائیں، چپ چاپ بیٹھ، ایک قدم باہر نہیں نکالنا، ابھی تو 7:30 بھی نہیں ہوئے اور انٹرویو تیرا 10 بجے ہے۔ بفروزن سے گلشن اقبال کا راستہ کوئی آدھے پونے گھنٹے کا ہوگا۔ اتنی جلدی وہاں پہنچ کر تو نے کون سا بٹتا تبرک وہاں سے لینا ہے؟ انہوں نے اسے اچھی خاصی ڈانٹ پلائی۔
اچھا جلدی لے آئیں۔ پھر وہ ہار مان کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور اپنے ڈاکومنٹس کو پھر سے دیکھنے لگا۔ ان کی واپسی 15 منٹ بعد ٹرے میں ہاف فرائی انڈا اور توے پر سینکے ہوئے ٹوسٹ اور چائے کی پیالی سجائی ہوئی۔ یہ لے اور سکون سے ناشتہ کر، جلدی جلدی بغیر چبائے نیچے اتارنے کی ضرورت نہیں، کہہ کر وہ اس کے کمرے کو سمیٹنے لگی۔ وہ اس معاملے میں خاصا لاپرواہ تھا۔ میں کر لوں گا آ کر، آپ رہنے دو یار، علی نے ٹوسٹ کا ٹکڑا چائے کے گھونٹ کے ساتھ حلق سے نیچے اتارتے ہوئے کہا۔ وہ بغیر جواب دیے کام کرتی رہیں۔ علی نے بھی دوبارہ نہیں بولا کیونکہ وہ اسے پتہ تھا انہیں پھیلا دے سے کتنی چڑھتی ہے۔ ہاں یاد آیا، آپ بتا رہی تھیں فرح کے رشتے کا کچھ کیا؟ اس نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ ہاں خوب یاد دلایا، یہ بھی بات کرتی ہوں عظمیٰ سے آج، کہہ رہی تھی اگلے ہفتے دیکھنے آنا ہے انہوں نے۔ پسند تو آ گئی ہے انہیں ہماری فرح، لڑکا بھی اچھا ہے، عظمیٰ بتا رہی تھی، اکلوتا ہے اور 1.5 سے اوپر تنخواہ ہے، بینک میں جاب کرتا ہے، اپنی گاڑی ہے، ڈیفینس میں اپنا اپارٹمنٹ بھی ہے، 6 کمروں کا، دکھنے میں خوش شکل ہے، بظاہر تو سب ٹھیک ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، بس جو بہتر ہو اللہ وہی کرے، انہوں نے متانت سے کہا۔ انشاءاللہ اماں، اللہ سب ٹھیک کرے گا، اگر فرح کی بات بن گئی تو تیری بھی ساتھ ہی کر دوں گی، اچھا ہے نا، ایک ساتھ 2 نپٹ جائیں گے، 2-3 لڑکیاں ہیں میری نظر میں، انہوں نے سادہ سے انداز میں کہا، مگر اس نے مضطرب ہو کر پہلو بدلا۔ ابھی صرف فرح کا سوچیں آپ، میرا ابھی کیا ہے، جاب تو مل جائے ڈھنگ کی، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا، آج نہیں تو کل مل ہی جائے گی انشاءاللہ، اور ویسے بھی رزق تو عورت کے نصیب کا ہوتا ہے، وہ بھی اسی انداز میں بولی۔ مگر میں نے ابھی نہیں کرنی شادی، وہ اب جھنجھلا کر بولا۔ کیوں نہیں کرنی؟ ایک تو ویسے ہی اتنی عمر نکال دی ہے، 28 کا ہو رہا ہے، تیرے تو دوستوں کے 2-3 بچے ہو گئے ہیں، انہوں نے اس کی جھنجھلاہٹ کو خاطر میں لائے بغیر کہا۔ ہاں تو ان کے پاس اچھی نوکریاں ہیں، مجھ سے تو جھوٹ مت ہی بولیو، جیسے میں جانتی نہیں کس میسنی کے پیچھے اپنی جوانی برباد کر رہا ہے۔ دیکھ بیٹا، یہ امیر زادیاں غریبوں سے دوستیاں تو کر سکتی ہیں مگر شادی نہیں، شادی انہوں نے کرنی وہی اپنی ہے جیسے امیر چاچے مامے یا ماں باپ کے دوست کے بدصورت لڑکوں سے کرنی، اور دوسرے ملک دفان ہو جانا۔ انہیں زونیاں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، بقول ان کے پھیکی شلجم بے نور چہرے والی۔ اچھا اماں بس، اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں ٹوک دیا، آج تو میرا منہ بند کروا رہا ہے، کل کی جب وہ واقعی ایسا کرے گی نہ تب عقل آنی تجھے، بد عقلے۔ وہ گہرا سانس لے کر تعصب سے بولیں، اب میں چلتا ہوں، دیر ہو جائے گی ورنہ۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا اور ہاتھ دھو کر جوتے اٹھائے کمرے سے نکل گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیں۔ رک ادھر 1 منٹ، انہوں نے جوتے پہنتے علی سے کہا تو وہ کھڑا ہو کر سامنے آ گیا۔ انہوں نے دعائیں پڑھ کر پھونکی اور اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولیں، ساتھ خیریت سے جا، ساتھ خیریت سے، اللہ کامیاب کرے میرے بچے کو، خدا حافظ اماں۔ وہ دعائیں لے کے رخصت ہو گیا۔ اللہ کی امان میں وہ پیچھے سے بولیں، یا اللہ میرے اس بچے کا دل مت ٹوٹنے دینا، میں ماں ہوں، جانتی ہوں باہر سے جتنا مضبوط بن جائے گا مگر بہت معصوم ہے میرا بچہ، بس سب خیر کرنا میرے مالک۔ اپنی دعا کے آخر میں خود آمین کہتے ہوئے انہوں نے نظروں سے اوجھل ہونے کا تک اس کی بائک کا پیچھا کیا تھا، پھر کنڈی لگا کر واپس مڑ گئیں۔ ٹریفک اسے برائے نام ہی ملا تھا۔ وہ آدھے گھنٹے سے بھی جلدی آفس پہنچ گیا تھا جہاں اس کا انٹرویو تھا۔ ابھی 9 بج رہے تھے اور انٹرویو 10 بجے تھا۔ وہ ریسیپشن سے معلوم کر کے ویٹنگ ایریا میں رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ جیب سے موبائل نکال کر فیس بک سرفنگ کرنے لگا۔ ایک نئی میل کی نوٹیفیکیشن نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ ایکسکیوز می سر، ریسیپشن پر کھڑی خوش شکل لڑکی نے نرمی سے اسے بلایا۔ یس، وہ موبائل لاک کرتا ہوا بولا، سر آ گئے ہیں اور وہ انٹرویو کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، وہ تشرف سے کہتا ہوا لڑکی کے بتائے گئے روم کی طرف بڑھ گیا۔
دروازے پر پہنچ کر اس نے ناک کیا۔ کم ان۔ اندر سے آواز آئی تو وہ اللہ کا نام لے کر اندر داخل ہو گیا۔ السلام علیکم سر، گڈ مارننگ۔ وہ نرم مسکراہٹ سجائے بولا۔ پلیز بیٹھیے۔ انہوں نے پروفیشنل انداز میں سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ علی نے اپنے ڈاکومنٹس ان کے آگے کر دیے۔ اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا، "We do not experiment علی سبحان، we need experienced guy for this post." علی ان کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا، بٹ سر تجربہ تو کام کرنے سے ہی آتا ہے نا، جب کوئی چانس ہی نہیں دے گا تو کیسے آئے گا؟ اس نے متانت سے کہا، پر جناب ہم اپنی کمپنی کی اتنی اہم پوسٹ نہ تجربہ کار انسان کو کیسے اپوائنٹ کر لیں؟ دو ٹوک انداز تھا۔ اوکے سر، تھینک یو۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیسٹ آف لک ینگ مین۔ وہ شاید رٹے ہوئے جملے بولنے کا عادی تھا، کسی مشین کی طرح، تب ہی اس کا کسی انداز میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی۔ فون پر رکھا اس کا فون بج اٹھا تو وہ فون اٹھا کر بات کرنے میں مصروف ہو گیا اور علی باہر نکل گیا۔ ہاں یار، تیرے بھائی کی جاب پکی ہے، بس آج فارمیلٹی پوری کر لوں انٹرویوز کی، بورڈ ممبرز کو بھی جواب دینا ہے۔ تو بے فکر رہ، اگلے ہفتے سے تیرا بھائی اس آفس میں ہوگا۔ وہ اپنے ڈاکومنٹس لینے واپس آیا تھا کہ اندر سے آتی آواز سن کر رک گیا، سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچنے لیں۔ وہ ابھی فون پر بات ہی کر رہا تھا، علی دوبارہ کمرے میں داخل ہوا، بوکھلا گیا۔ میرے کچھ ڈاکومنٹس رہ گئے ہیں، وہی لینے آیا ہوں۔ سامنے پڑی ٹیبل سے اپنی مطلوبہ شے اٹھاتے ایک تیز نظر اس پر ڈالتے باہر آ گیا۔ وہ جتنا پر امید ہو کر گھر سے نکلا تھا، اتنی ہی بیزار شکل لیے واپس جا رہا تھا۔ موجودہ عہد عالمی سطح پر بظاہر نظریاتی جمود کا شکار ہے، جس کو دیکھنے سے یوں لگتا ہے کہ کوئی نئی سوچ، طرز فکر اور انسانیت کو آگے کی جانب لے جانے والی بصیرت منظر عام پر موجود نہیں، جبکہ حالات زندگی دن بدن مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسی کیفیت سماج کی کئی پرتوں کو، خاص طور پر مڈل کلاس، جو کہ بے صبری اور جلد باز کی نفسیات کی حامل ہوتی ہے، پر مایوسی حاوی کر دیتی ہے۔ علی کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ پچھلے 4 سالوں سے وہ اچھی جاب کے لیے خوار ہو رہا تھا، مگر نہ ملنے پر پھر کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لیتا، پیٹ کا دوزخ اور گھر چلانے کی خاطر، اور یہی بات نوجوانوں میں یہ مایوسی بیگانگی میں تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے عہد کی نوجوان سیاسی اور معاشی بیگانگی کا شکار نظر ہے۔ سوال یہ ہے کہ موجودہ نظام کے اس زوال کے عہد میں جو زوال پذیر سیاست اور اخلاقیات نوجوان نسل کے سامنے ہے، کیا وہ اس قابل ہے کہ جس سے کسی بھی طرح کی جڑت رکھی جا سکے؟ موجودہ نظام میں اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھائے جانے والے نظریات سوائے روزگار کی منڈی میں نوجوان کی قیمت بڑھانے اور گھٹانے کا کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ نظام اپنے تاریخی بحران کے عہد میں روزگار کی منڈی کو بھی سکیڑتا جا رہا ہے۔ ایسے میں 21ویں صدی کے نوجوان نسل کے پاس سوائے بیگانگی کا کون سا راستہ رہ جاتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کرنے سے مصیبت ٹل نہیں جاتی۔ بیگانگی اور فرار، سطح پر نظر آنے والی مایوسی، حالات و واقعات کے زبردست ہتھوڑوں سے چاک ہو جاتے ہیں، اور زندگی کے بنیادی سوالات، جس میں سیاست، معاشیت کے متعلق سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی ضرورت پیدا ہوتی ہے، اور اسی ضرورت کے تحت نوجوان اپنے عہد کے تلخ تجربات سے سیکھتے ہوئے وہ نتائج اور نظریات اخذ کرتے ہیں جو انسانی سماج کی ترقی کے لیے لازمی ہوتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام جہاں اپنی پیدائش سے ہی طبقاتی تضادات کا شکار رہا ہے، وہاں طبقاتی کشمکش اور محنت کش عوام اور نوجوانوں کی بغاوتیں بھی اس نظام کا ایک خاصہ ہے۔ سرمایہ داری کے مختلف ادوار میں مختلف سیاسی و سماجی نظریات کے تحت یہ سیاسی جدوجہد جاری ہے، اور بڑے انقلابات تاریخ میں رونما ہوئے۔ ان میں سب سے مؤثر اور سماجی شعور کو متاثر کرنے والا سب سے بڑا سیاسی و معاشی نظریہ سوشلزم کا ہے، جس کا عظیم تجربہ روس کی سرزمین پہ پہلی دفعہ کیا گیا۔
لیکن اس انقلاب کی افسر شاہانہ زوال پذیری اور ایک ملک میں سوشلزم کے غیر مارکسی نظریے کی وجہ سے یہ انقلاب بھی ناکام ہوا، اور اس ناکامی نے نوجوانوں اور محنت کشوں کے اندر مایوسی کا فروغ دیا۔ سرمایہ دارانہ نظام ہی انسانیت کی حتمی منزل ہے اور اس پر تاریخ کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ انقلابات ماضی کا قصہ بن چکے ہیں، مارکسزم اور سوشلزم غلط ثابت ہو چکے ہیں، اور اب سب مڈل کلاس ہیں۔ اب وہ نسل اپنے سامنے سرمایہ دارانہ نظام کے حقیقی کردار کو دیکھنے لگی ہے کہ حتمی طور پر یہ نظام صرف اور صرف سرمایہ دار طبقے کے مفادات کے تحت چلتا ہے، اور بحرانات کے عہدے میں بھی اس طبقے کے مفادات کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ اس عہد میں سرمایہ داری کا بحران نے نئی نسل کے شعور پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، اور یہی وجوہات انسان کو خودکشیوں تک لے جاتی ہے۔ جب دن رات محنت کر کے میرٹ پر آگے بڑھنے والوں کے ساتھ یہ ہوگا تو مایوسی پھیلتی، اور وہ پھیل رہی ہے۔ نوجوان نسل تعلیم کو اہمیت نہیں دیتی، ان کے نزدیک یہ امیروں اسرور شوق رکھنے والے کے چونچلے ہیں۔ علی نے پارکنگ ایریا میں آ کر بائک سٹارٹ کی، ابھی کچھ دور ہی چلا تھا کہ ٹائر پنکچر ہو گیا۔ وہ جو پہلے سے شدید یاس زدگی کا شکار تھا، مزید جھنجلا گیا اور کسی پنکچر والے کی تلاش میں خود بائک کو گھسیٹنے لگا۔ وہ بھی رات کے کھانے کے لیے چاولوں کو دم دے کر ذرا دیر کے لیے پڑا گھسیٹ کر بیٹھی ہی تھی کہ صبا اندھی طوفان کی طرح کچن کے اندر داخل ہوئی۔ کھانا بن گیا؟ وہ شاید عجلت میں تھی۔ جی بس ایک کنی رہ گئی ہے، اس نے فوراً کھڑے ہو کر جواب دیا۔ جب تک آ کر میرا سر اور پیر دبا دو، بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ کہہ کر نہیں، کیونکہ کچن اس وقت تندور بنا ہوا تھا، اور وہاں بھلا اس جیسی نازک حسینہ کا کیا کام؟ وہ تو نور جیسی بھٹیارن کی عامہ جگہ ہے۔ وہ سر ہلاتی چولہے کے آنچ ہلکی کر کے اس کے پیچھے چل دی۔ اس کے کمرے میں اے سی 18 پر چل رہا تھا۔ باہر شدید سردی تھی، مگر پھر بھی صبا اور ماں کے کمرے میں اے سی چلتا تھا۔ دونوں بیٹیاں کمانے والی تھیں۔ اس کا باپ سرکاری ملازم تھا، ہر مہینے کی ایک معقول رقم پینشن کے طور پر آتی تھی۔ مختصر وہ دونوں نواب زادیوں والی زندگی گزار رہی تھیں، اور اسی گھر کی اس باپ کی ایک اور بیٹی نوکروں سے بھی بدتر حال میں تھی، مگر صد شکر تھا کہ نادیہ ایسی نہ تھی، وہ جتنا ہوتا اس کا خیال رکھتی تھی۔ چولہے کی گرمی سے نکل کر ایک دم ٹھنڈک میں آنے سے اس کے پسینے سے بھیگے سر نے ہوا پکڑ لی، اور جس سر درد کی اذیت سے پہلے کئی روز سے دوچار تھی، وہ دو چند ہو گئی۔ اس کا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ زور نہیں ہے کیا تیرے ہاتھوں میں؟ صبا نے اپنے پیروں پر چلتے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا دے کر نخوت سے کہا، تو وہ مزید زور سے دبانے لگی۔ صبا نے سیدھے ہو کر غیر ارادی طور پر اپنے پیروں کی جانب دیکھا تو زمین آسمان کا فرق اسے اپنے پیروں پر رینگتا نظر آیا، اور وہ جی بھر کے بدمزہ ہو گئی۔ اس کے سانولے پیروں پر نور کے دو دودیا ہاتھ اسے مشتعل کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس کی مومی انگلیوں کے سامنے صبا کے پیر اب نوسی معلوم ہوتے تھے۔ نور واقعی بہت خوبصورت تھی، وہ مرمر کا مجسمہ تھی، سراپا حسن، مجسم رعنائی، نہایت گوری رنگت، جیسے سرتاپار نور کا حالہ، گول چہرے پہ بھرے بھرے خمدار گلابی لب اور متناسب مومی ناک، جس کی نوک ذرا اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ اس کے مخروطی انگلیوں والے مکھن ملائی جیسے ہاتھ کبھی برتن تو کبھی کپڑے دھونے میں مصروف رہتے۔ گداز بدن پر ہمیشہ پرانے رنگ اڑے ملبوسات ہی ہوا کرتے تھے۔ بس ٹھیک ہے، اب دفع ہو جاؤ، صبا نے اپنے پیروں سے اسے جھٹکا دے کر کہا۔ اس وقت عافیہ کمرے میں داخل ہوئیں اور صبا سے بولیں، کل لڑکے والے آ رہے ہیں تجھے دیکھنے، تو کل نوکری پر نہیں جانا۔ ٹھیک ہے مما، مگر آپ نے میری ڈیمانڈز تو بتا دی تھی نا عظمیٰ کو کہ لڑکا کیسا ہو، میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گی۔
اس نے اپنے ہاتھوں پر لوشن لگاتے ہوئے نخرے سے کہا۔ ہاں ہاں، لڑکا اچھا ہے بہت، عظما بتا رہی تھی کہ اکلوتا ہے اور پیسے والے بھی بہت ہیں۔ عافیہ نے خوشی سے بتایا۔ دیکھتے ہیں۔ وہ نا سے کہہ کر دوبارہ موبائل چلانے میں مصروف ہو گئی۔ اور تو کل اچھا سا ناشتہ پانی کا انتظام کر لیو۔ ہاں، مٹھائی لے آنا دوپہر میں جا کر، اور سموسے سے پیٹیز کو کباب اور کچھ فروزن آئٹم فرائی کر لینا۔ اور جب مہمان آ جائیں اپنی شکل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تیری ہڈیاں تو توڑ دوں گی میں۔ آخری بات انہوں نے اس کی چوٹی پکڑ کر کہی تھی۔ جی امی، وہ وقت سے بولی۔ اور میرے کپڑے استری کر کے رکھ دینا، وہ آسمانی رنگ والا کرتی پاجامہ۔ صبا نے حکم صادر کیا۔ وہ سر ہلاتی کمرے سے باہر چلے گئی۔ زندگی کے بارے میں اگر سوچیں تو یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس زندگی کی وجہ سے ہم اس دنیا میں رشتے بنتے ہیں، ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، اور سب سے بڑھ کر اپنے مالک سے بندے کا رشتہ۔ دنیا کے یہ رشتے بڑھتے بڑھتے ایک بڑا خاندان بن جاتا ہے، اور وہ خاندان سالوں کے گزرنے سے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہ بھی ہو، کم از کم وہ اس دوران وقت کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اس کے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے جسے وہ کھیل کود اور کھا پی کر گزارتا ہے۔ انسان کی زندگی تب سے ہی شروع ہو جاتی ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں نطفہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ پھر وہ نطفہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس میں روح ڈال دی جاتی ہے، اس کی ہڈیاں بنتی ہیں، اور کچھ ماہ کے بعد وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں آنکھ کھلتے ہی وہ حوادث زمانے سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، نور نے پیدا ہوتے ہی لڑنا تو شروع کر دیا تھا۔ بچپن میں بچوں کا کام صرف کھیلنا کودنا اور رونا ہنسنا ہوتا ہے، مگر اس کا یہ دور بھی اس سے چھین لیا گیا۔ وہ اپنی ذات پر بڑا گہرا زخم کھا چکی تھی، اور جتنا گہرا زخم اتنا ہی گہری اور جامد خاموشی تھی اس کے اندر۔ وقت بدلتا رہتا ہے، مصروفیات اس قدر بڑھ جاتی ہیں۔ یہ مصروفیات تعلیم سے لے کر دوستوں کی محافل تک محدود ہوتی ہیں، مگر ہمارے معاشرے میں تعلیم ہر کسی کی دسترس میں نہیں ہوتی۔ وہ بھی انہی میں سے تھی۔ ایک ایسی بچی جس کی عمر پڑھنے لکھنے اور دوستوں کے ساتھ وقت بتانے کی تھی، مگر معاشرے کی سختیوں اور حالات کے بے رحم تھپڑوں نے اسے وقت سے پہلے جوان بنا دیا تھا۔ وہ بچپن سے سیدھی جوانی کی عمر میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ انسانی زندگی کی انتہائی مختصر سی یہ جھلک، جسے چند لفظوں میں بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے، مگر حقیقت سے قریب تر ہے۔ زندگی میں ہر موڑ پر نشیب و فراز آتے ہیں، جیسے یا تو بھلا دیا جاتا ہے یا انہیں قبر بھلا دیتی ہے، اور حقیقت میں یہی نشیب و فراز دھوپ چھاؤں انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ اگر ہمیں ہر وقت خوشیاں ہی خوشیاں ملتی رہیں تو شاید ہمیں وہ خوشی کبھی خوشی نہ لگے، جب تک ہمیں کوئی دکھ یا تکلیف نہ پہنچے۔ نور، میرا ڈریس استری کر دیا تھا نا تو نے؟ صبا نیا اپنے کمرے میں بیٹھے ہی آواز لگائی، تو وہ جو رات سردرد کی زیادتی کے باعث سو نہ سکی تھی، ابھی کچن میں بیٹھی اونگ ہی رہی تھی۔ اس کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھی۔ کہاں مر گئی ہے؟ سنائی نہیں دے رہا؟ کب سے چلا رہی ہوں؟ اس نے مزید زور سے آواز لگائی۔ جی آپی، رات کو ہی استری کر کے آپ کی الماری میں لٹکا دیے تھے۔ اس نے اپنی آواز کو حتی المکان بلند اور نرم رکھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی ذرا بھی آواز اونچی ہوئی اس پر نیا الزام لگ جانا بدتمیزی کا۔ لڑکے والے دوپہر 3 بجے تک آ جائیں گے۔ جب تک سارے کام نپٹا کر اپنی منحوس شکل لے کر یہاں سے اوپر دفع ہو جانا، اور خبردار اگر ان لوگوں کے جانے در سے پہلے نیچے اتری تیری ٹانگیں توڑ دوں گی میں۔ عافیہ نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا تو وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ امی، پیٹیز، مٹھائی، سموسے اور بوتل لانے کے لیے پیسے اور تیل بھی ختم ہو گیا ہے، اس نے اٹک کر کہا۔ ہاں، چل میرے ساتھ کمرے میں آ کر پیسے لے لے۔ خلاف توقع انہوں نے نرمی سے کہا۔ یہ لے، اور گرم گرم سموسے لانا، مائکرو ویو میں ہی رکھ دینا لا کر۔ 1000 کے 3 نوٹ اسے پکڑاتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، سارے پیسوں کا حساب لوں گی، میں مارنے کی سوچیے بھی مت۔ انداز تنبیہ والا تھا۔ تو دوستو، آج کا ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے۔
اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا اپنی رائے دیکھ کر کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ان قریب ہم اپنا اگلا ایپیسوڈ بھی اپلوڈ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ گائز، میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور میری ویڈیوز کو پورا دیکھیے گا اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔